आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सबका। मैं हूं कुर्बान अली और हाजिर हूं आज का मुद्दा लेकर। तालीमी इदारों को अक़लियती दर्जा देने का सर्टिफिकेट देने वाले कमीशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि तालीमी इदारों को माइनॉरिटी किरदार देने का हक सिर्फ NCMEI को है। इस फैसले से मरकजी सरकार के उस हलफनामे को झटका लग सकता है जो उसने हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल किया था। वहीं मुस्लिम रहनुमाओं और दानिशवरों ने अदालत उज़्मा के इस फैसले को तारीखी बताया है और इल्ज़ाम लगाया है कि सरकार अक़लियती इदारों को हाशिए पर ढकेलना चाहती है। सरकार की नज़र ख़ास तौर पर जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर है। तो क्या ये इल्ज़ामात सही हैं? क्या वाकई में सरकार अक़लियतों की तालीम को लेकर बयानों तक ही महदूद है और क्या सरकार अक़लियती इदारों को निशाना बना रही है? आज बात इसी मुद्दे पर करेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ होंगे मौजूदा NCMEI के साबिक़ चेयरमैन जस्टिस सुहेल एजाज सिद्दीकी, मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी जोधपुर के वाइस चांसलर प्रोफेसर अख्तर उल वासी, ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन डॉक्टर ज़फ़र महमूद, समाजी कारकुन कमाल फारूकी और सीनियर सहाफ़ी सैयद फैसल अली। हम अपने तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं, लेकिन इस मौजू पर गुफ्तगू शुरू करें इससे पहले आइए देख लेते हैं इस बारे में एक ख़ास रिपोर्ट। अक़लियती तालीमी इदारों के किरदार पर एक बार फिर चर्चा गर्म है। कल सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि माइनॉरिटी किरदार देने का हक सिर्फ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सरकार को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि सरकार ने NCMEI के उस फैसले से नाइत्तेफाकी जाहिर की थी जिसमें उसने जामिया मिलिया इस्लामिया को अक़लियती इदारे का दर्जा दिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जस्टिस सुहेल एजाज सिद्दीकी ने तारीखी बताया। उन्होंने कहा कि उस वक्त मैंने जिन इदारों को सर्टिफिकेट दिया था उस पर सवाल खड़े करने वालों को जवाब मिल गया है। वाज़ेह रहे कि उस वक्त जस्टिस सिद्दीकी ही NCMEI के चेयरमैन थे। सुप्रीम कोर्ट के कई डिसीजन आ चुके हैं और उसमें एक ये भी डिसीजन है जो आज हो गया कि इस नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को ही वाहिद इदारा है जिसे अक़लियती किरदार इशू करने का इख्तियार हासिल है। मरकजी वजीर थावर चंद गहलोत पहले ही कह चुके हैं कि जामिया मिलिया इस्लामिया और AMU अक़लियती इदारे नहीं हैं और यहाँ रिजर्वेशन नाफिज होना चाहिए। और हाल ही में मरकजी हुकूमत ने दिल्ली हाई कोर्ट में 5 मार्च को हलफनामा दाखिल करके जामिया मिलिया इस्लामिया के अक़लियती किरदार की मुखालिफत की थी। कल सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि किस इदारे को अक़लियती दर्जा दिया जाना चाहिए, ये NCMEI का बुनियादी हक है। जस्टिस AK गोयल ने कहा कि आईन ने आर्टिकल 30 के तहत सभी अक़लियतों को एक बुनियादी हक दिया है, चाहे वो मजहब या जबान की बुनियाद पर अपनी पसंद के तालीमी इदारों को कायम करने और उन्हें चलाने के लिए। अक़लियतों के रहनुमा सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सरकार के लिए सबक बता रहे हैं। ये जो कल का जो जजमेंट आया है, हम इसलिए इससे खुश हैं कि इसमें नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की जो सुप्रीमेसी है एजुकेशनल कैरेक्टर को, माइनॉरिटी कैरेक्टर को बनाने की, उसको ऊपर अपील करने की, उसको देने की, उसको सुप्रीम कोर्ट ने माना है। और ये एक ऑर्डर नहीं है बल्कि इससे पहले भी 2-3 ऑर्डर आए हैं। ये इसकी जो सुप्रीमेसी है मान ली गई है। और जब इसकी सुप्रीमेसी मान ली गई है, इनेक्टमेंट है, तो हम ये चाहते हैं कि इसका गठन सही हो। इसमें अच्छे लोग, जो क्वालिफाइड लोग हों, जो पढ़े लिखे हों, जो लॉ को भी जानते हों, कम्युनिटीज से भी जुड़े हुए हों, माइनॉरिटीज को भी जानते हो, उनका आप पूरा बनाइए। अदालत ने माना कि NCEMI के पास अक़लियती तालीमी इदारों के मुतालिक कोई भी फैसला लेने का पूरा हक है। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया था जिसमें क्लूनी विमेन कॉलेज को अक़लियती दर्जा देने के लिए NCMEI के फैसले को अलग रखा था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और इसी मौजू पर बात करने के लिए इस वक्त बराह रास्त खुद जस्टिस सुहेल सिद्दीकी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जस्टिस सुहेल सिद्दीकी साहब, आपने आज इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और काफ़ी वजाहत की, लेकिन मैं अपने नाजरीन की जानकारी के लिए एक मरतबा फिर आपसे वो तफसीलात मालूम करना चाहूँगा कि इस फैसले की रोशनी में
جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف یہی آپ کا ایک ادارہ ہے NCMIE جو کہ اقلیتی کردار کا سرٹیفکیٹ دے سکتا ہے، تو کیا اس کو حتمی فیصلہ مانا جائے، فائنل ججمنٹ مانا جائے، یا ابھی بھی اس کے بعد جو جامعہ اور علی گڑھ کا سوال ہے اس پر سوالیہ نشان لگا رہے گا؟ دیکھیے، سپریم کورٹ کا اس سے پہلے بھی 2017 میں بھی فیصلہ آیا تھا کہ نیشنل کمیشن فار مائنارٹی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کو ہی اقلیتی تعلیمی ادارے کو سرٹیفکیٹ دینے کا اختیار ہے۔ اصل میں بہت سے ہائی کورٹ میں یہ کنفیوژن تھا کہ اس کمیشن کو اقلیتی تعلیمی ادارے کے مائنارٹی کریکٹر کو سرٹیفائی کرنے کا اختیار ہے کہ نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے اب یہ بالکل کلیئر کر دیا ہے اپنے اس فیصلے میں کہ یہ کمیشن واحد ادارہ ہے جو کسی اقلیتی تعلیمی ادارے کو اقلیتی سرٹیفکیٹ جاری کر سکتا ہے۔ جی، اب دیکھیے اس کا اثر پڑے گا جامعہ ملیہ اسلامیہ کا جو معاملہ دلی ہائی کورٹ میں، اس پر اثر پڑے گا، کیونکہ سرکار کی طرف سے یہ دلیل دی جا سکتی تھی کہ صاحب اس کمیشن کو مائنارٹی اسٹیٹس دینے کا اختیار نہیں تھا۔ اب سپریم کورٹ نے اس کو صاف کر دیا ہے اور اس میں اب کسی بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ فائنل ججمنٹ ہی سمجھیے کہ سپریم کورٹ جو فیصلہ دیتا ہے وہ لا آف لینڈ بن جاتا ہے۔ جی، اٹ بیکمس لا آف لینڈ، یہ سب پر بائنڈنگ ہے۔ اس وجہ سے یہ مائنارٹی ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کے لیے بہت اہم فیصلہ ہے۔ جی، لیکن ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے، ابھی کچھ دن پہلے جو مرکزی وزیر ہیں تھاور چند گہلوت صاحب، انہوں نے کہا کہ علی گڑھ اور جامعہ مائنارٹی ادارے نہیں ہیں، وہ سینٹرل یونیورسٹیاں ہیں، اور اس لیے ہم وہاں شیڈول کاسٹ اور شیڈول ٹائپس کے لیے جو باقی سینٹرل یونیورسٹیز میں ریزرویشن لاگو ہے اسے وہاں بھی لاگو کرائیں گے۔ اس کے پہلے جامعہ کے معاملے میں مارچ مہینے میں حلف نامہ دیا گیا مرکز کی طرف سے، اس میں بھی یہ بات کہی گئی کہ یہ اقلیتی ادارہ نہیں ہے۔ میں آپ سے یہ جاننا اور سمجھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس کے فیصلے کے بعد سپریم کورٹ کے اس کو نظیر مانا جائے گا، اور اب یہ سوال کھڑا نہیں ہوگا کہ جامعہ اور علی گڑھ اقلیتی ادارے نہیں ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک جامعہ ملیہ اسلامیہ کا سوال ہے، یہ کمیشن اس کو اعلان کر چکا ہے کہ یہ ایک مائنارٹی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ہے، اور جب تک جامعہ ملیہ کا فیصلہ جو کمیشن نے دیا ہے وہ ہائی کورٹ سے ریجیکٹ نہیں ہو جاتا، تب تک ہمارا سرٹیفکیٹ ویلڈ رہے گا۔ منتری جی کچھ بھی کہتے رہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ حالانکہ منتری جی سمجھتے ہیں کہ وہ شاید کانسٹیٹیوشن کے اوپر ہیں، عدالت کے اوپر ہیں، کیونکہ آج کل تو نہ تو سپریم کورٹ کا احترام ہے نہ آئین کا احترام ہے، کچھ بھی منتری بغیر کانسٹیٹیوشن پڑھے ہوئے کچھ بھی بیان دے دیتے ہیں۔ میں نے اس پہ کہا تھا کہ ان کا بیان غلط ہے، ان کو پہلے کانسٹیٹیوشن پڑھنا چاہیے، ایکٹ پڑھنا چاہیے، اور میں اب کہوں گا کہ وہ سپریم کورٹ کا ججمنٹ بھی پڑھ لیں۔ جی، اچھا، یہ بیان ان کا غیر ذمہ دارانہ تھا۔ اصل میں بتا دوں، میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کیوں کھٹکتا ہے سرکار کی نظر میں نے ایک اس میں کہا تھا کہ بھائی مودی جی نے کہا کہ مسلمان بچوں کے ایک ہاتھ میں کلام پاک ہونا چاہیے، دوسرے ہاتھ میں کمپیوٹر ہونا چاہیے۔ اب ہماری جو 2 یونیورسٹیاں جو کمپیوٹر دے سکتی ہیں مسلمان کے ہاتھوں میں، انہی کے پیچھے آپ پڑ گئے، انہی کو آپ تعلیمی خود مختاری نہیں دینا چاہتے، ان کو آپ اس قابل نہیں بنانا چاہتے کہ وہ مسلمان بچوں کے ہاتھ میں کمپیوٹر دے سکے۔ جی، ہوتا کیا ہے کہ یہ سوال جاننا بہت ضروری ہے کہ سرکار کو یہ کیوں نہیں بھاتا ہے اس کمیشن کا سرٹیفکیٹ۔ اصل میں کسی اقلیتی تعلیمی ادارے کو اگر اقلیتی سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے تو اس کو کئی آزادیاں حاصل ہو جاتی ہیں، جیسے مثلاً وہ اپنی گورننگ باڈی خود تشکیل کر سکتا ہے، اس میں سرکار کو کوئی مداخلت نہیں ہوگی۔ جی، اپنے انسٹیٹیوشن میں اپنے کمیونٹی کے بچوں کو داخل کر سکتا ہے، اس میں بھی سرکار کی مداخلت نہیں ہوگی۔ رائٹ ٹو فری ایجوکیشن
अक़लियती तालीमी इदारे जात पर लागू नहीं होता। रिजर्व पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन इन एडमिशन अक़लियती इदारों पर लागू नहीं होता। पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट भी लागू नहीं होता। इसके अलावा आप अब सबसे अहम जो है, जो सरकार को खलती है, वो ये है कि इन तालीमी इदारे जात को ये आज़ादी हासिल हो जाती है कि वो अपने टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को खुद सिलेक्ट करें और उनको अपॉइंट करें। ठीक है सुहेल साहब, सिर्फ शर्त इतनी है कि ये उनकी काबिलियत सरकार द्वारा की जाएगी। जी। आपसे मैं आखिरी सवाल कि ये तो आपने बात कही मोदी साहब का बयान, हुकूमत की क्या नीयत है इसके बारे में, लेकिन मैं फिर एक बार आपसे कानूनी नुक्ते की तरफ तवज्जो चाहूँगा कि 1968 में अजीज़ बादशाह केस में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी कैरेक्टर ख़त्म कर दिया गया। उसके लिए फिर पार्लियामेंट को अमेंडमेंट लाना पड़ा और अब ये मौजूदा हुकूमत उसने फिर एक एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट में और ये कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अक़लियती इदारा नहीं है, वहाँ अभी ये मुकदमे की समाअत चल रही है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके इस NCMIE के मामले में क्या सुप्रीम कोर्ट में के जो समाअत चल रही है उसमें भी लागू होगा? देखिए, अजीज पाशा केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया वो बिल्कुल गलत, इस वजह से गलत है कि 1920 में ऐसा कोई कानून नहीं था जिसमें किसी ग्रुप को प्राइवेट यूनिवर्सिटी कायम करने का हक हासिल हो। एक ही तरीका था कि आप सरकार को परसुएट कीजिए कि वो आपके लिए पार्लियामेंट में बिल लाए और यूनिवर्सिटी कर दे। हमारे मुस्लिम लोग गए सरकार के पास, सरकार ने शर्त रखी कि आप 30 लाख रुपया दीजिए हमें एंडाउमेंट का और ये बिल्डिंग और सब दीजिए, हम आपको यूनिवर्सिटी कायम करके दे देंगे। जी, वो तो उसका बैकग्राउंड। राज्य मुस्लिम कम्युनिटी ने उस जमाने 1920 में 30 लाख रुपये दिए, जमीन दी, बिल्डिंग दी। उसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब फरमाते हैं कि नहीं, ये तो उन्होंने कायम किया है, पार्लियामेंट में मुसलमानों के तालीमी इदारा नहीं। अरे पर मुसलमानों ने कायम किया, मुसलमान ही उसके बेनिफिशरीज थे। आपका फैसला गलत है और मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट जब लार्जर बेंच में ये मैटर जाएगा और जा सकता है तो उसमें अजीज पाशा का केस सुप्रीम कोर्ट को पलटना पड़ेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अभी भी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस प्रोग्राम में शरीक होने के लिए, आपका बेहद शुक्रिया। अख्तर वासिद साहब, अभी आपने सुना जस्टिस सुहेल सिद्दीकी साहब को, वो कल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हमारे साथ इस वक्त कमाल फारूकी साहब और डॉक्टर जफर महमूद साहब भी जुड़ गए हैं। ये जामिया के ताल्लुक से बात कही जा रही है, वो तो बात समझ में आती है, लेकिन अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो पाया है कि इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट के क्या जामिया और अलीगढ़ का अक़लियती किरदार बचेगा? नहीं, देखिए, अलीगढ़ और जामिया मिल्लिया इस्लामिया को भाग के सरकार जब्त करने की जो भी कोशिशें हो रही हैं वो कामयाब नहीं होंगी, इसलिए कि जब तक दस्तूर हिंद के अंदर दफा 29 और 30 मौजूद हैं और वो अक़ल्ली बुनियादी हुकूक के शिक में और वो अक़लियतों को का ये हक तस्लीम करती हैं कि चाहे वो लिसानी अक़लियतें हों या मजहबी अक़लियतें हों, उन्हें अपनी पसंद के इदारे कायम करने और चलाने की पूरी आज़ादी होगी, उस वक्त तक आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, जो अजीज पाशा केस का अभी आप तस्करा कर रहे थे, अगर आपको याद हो कि अजीज पाशा आज जो सिद्दीकी साहब बात कह रहे थे, उसी जमाने में फैसला आते ही HM सिरवाई ने जो उस पर कमेंट्स किए थे उसमें वाज़ेह तौर पे कहा था कि ये फैसला जो है कतन गलत है। सवाल ये है कि हम इस मुल्क में पार्लियामेंट, राष्ट्रपति भवन जैसी इमारतें अंग्रेजों ने बनाई। आज उसका मतलब ये थोड़ी होगा कि आप ये कह दें कि अंग्रेज उस पर दावा करने लगे। हम यही बात नहीं, हम ये बात कहना चाहते हैं कि जामिया मिल्लिया इस्लाम सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है ये अक़लियती इदारों के सिलसिले में पहला फैसला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी केरला का केस हो
یا دوسرے کیس ہوں اس میں پارلیمنٹ سپریم کورٹ جو ہے وہ اقلیتی اداروں کے بارے میں یہ فیصلہ کرتی رہی ہے. صاحب آپ نے یہ باتیں کہیں, یہ کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے, ہم بھی جانتے ہیں کہ ہندوستان کا کانسٹیٹیوشنل دنیا کا ایک آئیڈیل دستاویز ہے, لیکن لیٹر اینڈ اسپرٹ میں وہ لاگو نہیں ہو پاتا. اور آپ تو خود اس موومنٹ کا حصہ رہے جو عزیز باشا کیس کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی مائنرٹی کریکٹر کی بحالی کے لیے چلایا گیا, اور جب تک پارلیمنٹ میں ایک بل نہیں لایا گیا اور اسے پاس نہیں کیا گیا تب تک سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ بدلا نہیں جا سکا تھا. جی جی قربان صاحب, آپ ایک بات یاد رکھیے, چھاگلا صاحب نے ایک کوشش کی 1965 میں, نور الحسن صاحب نے دوسری کوشش کی 1972 میں, لیکن بالآخر سرکار کو جھکنا پڑا اور 1981 میں وہ ایکٹ آیا جس سے میں پوری طرح آج بھی مطمئن نہیں ہوں, لیکن بہرحال اس ایکٹ نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اقلیتی کردار کو کسی حد تک تسلیم کر لیا. جامعہ ملیہ اسلامیہ کے معاملے میں بھی یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ یہ جو کچھ فیصلہ جسٹس صدیقی کے کمیشن نے کیا تھا وہ صحیح تھا اور اس کو بدلا نہیں جا سکتا ہے. ایک بات یہ میں کہہ دوں, اس پہ بھی بات ہونی چاہیے کہ جو ہمارے مرکزی وزیر کہہ رہے ہیں گہلوت صاحب جی, انہیں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ شیڈول کاسٹ اور شیڈول ٹرائب جو ہیں اقلیتی اداروں کے اندر ریزرویشن سے محروم نہ رہیں, تو جو 50% کیا میں سیٹیں باقی بچتی ہیں جنرل کوٹے میں, وہ ایک ایکٹ لائیں اور ایکٹ میں ترمیم کر کے اقلیت کو نہیں اور ایس ٹی کو یہ حقوق دے دیں. ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ نے بھی یہ پوری بات سنی اور جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے اس سے بھی آپ واقف ہیں. جہاں تک میں سمجھ سکا اب میری ناقص رائے میں کہ سپریم کورٹ نے جو ایک یہ انسٹیٹیوشن ہے NCMIE, اس کے بارے میں جو ایک تاثر یہ تھا کہ آیا اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ مائنرٹی انسٹیٹیوشن کا سرٹیفکیٹ دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی, اس کے بارے میں تصویر صاف کر دی ہے. لیکن ابھی بھی یہ مسئلہ بنا ہوا ہے کہ آیا یہ علی گڑھ اور جامعہ پہ لاگو ہو پائے گا جیسا جسٹس سہیل صدیقی صاحب کہہ رہے تھے, یا نہیں ہو پائے گا. اب اس کا تو لب لباب یہ ہے کہ مانو تو بھگوان نہ مانو تو پتھر. تو اب قانون کچھ بھی ہو اور کانسٹیٹیوشن کچھ بھی ہو, اور اگر کسی کو کہے جانا ہے اس کے خلاف ورزی کرتے ہوئے کچھ بولتے جانا ہے, وہ بات تو اور ہے. لیکن جسٹس صدیقی صاحب جیسا فرما رہے تھے ابھی کہ منسٹر صاحب کچھ بھی کہتے رہیں, لیکن جو کانسٹیٹیوشن ہے وہی پریویل کرے گا الٹیمیٹلی. تو ان معاملات میں بھی کانسٹیٹیوشن ہی پریویل کرے گا. اور میں نے پہلے بھی اس طرح کی ڈیبیٹس کے اوپر کے دوران یہ بات عرض کی ہے کہ اس میں جو ایفیڈیوٹ یہاں دیا گیا ہے موجودہ مرکزی حکومت کے ذریعے ابھی فی الحال دونوں معاملات میں, علی گڑھ کے معاملے میں بھی اور جامعہ ملیہ کے بارے میں بھی, اس کا اصل مقصد ان کا مائنورٹی کیریکٹر ختم کرنا ہے ہی نہیں. اس کا اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہے اپنے ووٹ بینک کو کنسالیڈیٹ کرنا ہے. تو ایک کے بعد ایک کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں جس سے کہ کوئی جاہل ووٹ بینک طبقہ, خاص طور سے ہندو خواتین جو گاؤں میں رہتی ہیں بالکل جاہل ہیں, یا ہندو نوجوان جن کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے اور نہ کچھ بات کرنے کے لیے ہے, ان کو کوئی نہ روزگار دے پا رہے ہیں, نہ خواتین کے ایسپریشنز کو پورا کر پا رہے ہیں, بلکہ الٹا ہوتا چلا جا رہا ہے. اس وجہ سے ان کا دھیان بٹانے کے لیے کچھ نہ کچھ شوشہ چھوڑتے رہو. تو اصل مقصد جو ہے یہ شوشہ چھوڑنے کا ہے. اور اس کا ثبوت بھی بالکل سامنے موجود ہے کہ جب علی گڑھ معاملہ آیا تھا, اس وقت جب ایفیڈیوٹ دیا گیا تھا, اس وقت HRD منسٹری نے خود ہی علی گڑھ یونیورسٹی سے کہہ دیا تھا کہ آپ کو اس میں جو پوائنٹ آف ویو لینا, جو اسٹینڈ لینا ہو وہ آپ لیں. اور علی گڑھ یونیورسٹی نے جا کر کے اسٹینڈ بھی یہی لیا کہ یہ تو مائنورٹی کیریکٹر ہے اور یہی رہے گا. تو لہذا اس کے مطلب, حالانکہ اگر یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں مائنورٹی کیریکٹر نہیں, تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ صاحب ہم فنڈنگ تو آپ کو ہم دے رہے ہیں, تو ہم جو کہیں گے وہی آپ کو کرنا ہوگا. لیکن ایسا انہوں نے کیا نہیں. تو کئی اور معاملات سے بھی ایسے ہی ظاہر ہوتا ہے. ایون روہنگیا کے معاملے میں یہی ظاہر ہو رہا ہے, بیان کچھ بھی دے دیا لیکن امپلیمنٹ نہیں کر رہے اس کو. کمال فاروقی صاحب, آج آپ نے بھی جسٹس سہیل صدیقی صاحب کے ساتھ اس سلسلے میں ایک پریس کانفرنس کی تھی, اور آپ اس پورے معاملے کو
جانتے ہیں، لیکن سوال یہی ہے کہ جو خدشات ہیں لوگوں کے ذہن میں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے باوجود ان کے امپلیمنٹیشن کو لے کر کے بھی بڑی دقتیں رہتی ہیں، کیونکہ ایک پولیٹیکل ول ہونی چاہیے کسی بھی معاملے کو لاگو کرنے کے لیے. جب تک وہ نہیں ہوتی ہے، قانون آپ چاہیں جتنے بہتر بنا لیجئے وہ نہیں ہو پاتا. تو اس فیصلے سے کیا نتیجہ اخذ کیا جائے؟ دیکھیں، ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ڈائریکٹلی جامعہ ملیہ اسلامیہ کو تو اس کا ضرور فائدہ ہوگا، پرووائڈڈ جامعہ ملیہ یونیورسٹی کے جو ذمہ داران ہیں وہ اس کے اندر اتنی ہی دلچسپی اور تندرستی دکھلائیں جیسے پہلے دکھلا رہے تھے. ہمیں ایسا ڈر لگ رہا ہے کہ کیونکہ گورنمنٹ کی نیت اچھی نہیں ہے اور وہ ہماری ان دونوں یونیورسٹیز کو کسی نہ کسی طرح سے پریشان کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے وائس چانسلر جو ہیں وہ وائس چانسلر کو کسی نہ کسی چکر کے اندر وہ خوف زدہ کر کے رکھتے ہیں، سی بی آئی کی انکوائریز لگا لیتے ہیں. تو ہم کو اس پرٹیکولر کیس کے اندر جو بھی لیٹسٹ جو ایفیڈیوٹ وغیرہ جو فائل ہوا ہے، ہم کو لگتا ہے کہ اس میں محنت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو NCMI نے کا جو، اور اس وقت کیونکہ میں بھی اس کے اندر پارٹی ہوں، ہماری کنفیڈریشن اس کے اندر پارٹی ہے، تو ہم لوگوں نے باقاعدہ جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی کے اندر اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اندر ایک مواصلت تلاش کرنے کی کوشش کی تھی. اور جامعہ ملیہ یونیورسٹی کا کیس جو ہے بہت اسٹرانگ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جامعہ ملیہ بذات خود اپنے پہلے دن سے جامعہ کہلاتی ہے، یعنی کہ یونیورسٹی کہلاتی ہے، اور اس وقت سے وہ باقاعدہ ڈگریز بھی تصویر کر رہی تھی جس کو ہم نے پیش کیا تھا. یہاں پر جب ہمارا نیشنل NCMI کے اندر جب کیس آیا تو ان پورے ڈاکومنٹس کے ساتھ میں اس کو مائنورٹی کریکٹر دیا گیا. وہاں پر چیلنج سپریم کورٹ میں، پہلے ہائی کورٹ میں، اس کے بعد سپریم کورٹ میں یہ چیلنج ہوا کہ کیا جو NCMI کا جو کیپیسٹی ہے اس کے پاس، کیا اس کے پاس اتنی پاور ہے کہ وہ اس کے اندر مائنورٹی کریکٹر کسی کو دے سکتی ہے، اور اس کی اگر کوئی نہیں دے رہا ہے تو اس کے خلاف اپیل بھی سن سکتی ہے. اچھی بات یہ ہے کہ، اور اس میں جسٹس صدیقی صاحب کا بڑا کردار رہا ہے کہ جو انیکٹمنٹ بنا تھا اس وقت یہ دونوں چیزوں کا پروویژن اس کے اندر موجود تھا. سپریم کورٹ نے اس کو ری اسٹیبلش کیا ہے. اس لیے جہاں تک NCMI کی پاورز کا تعلق ہے وہ بس ہم کو ایسا لگتا ہے کہ وہ فائنل اسٹیجز کے اوپر فائنل ہیں، کیونکہ اس کے بعد 2 ججز نے آرڈر کیا ہے، تو NCMI کے اندر جو انیکٹمنٹ ہے اس کو بالکل صحیح قرار دیا ہے. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا تعلق جہاں تک ہے عزیز پاشا کے کیس کو لے کر، ہم کو لگتا ہے کہ شروع سے، کیونکہ جو عزیز پاشا کا کیس ہوا اس کے بعد جو پھر باقاعدہ پارلیمنٹ کے اندر وہ بل ایکٹ دوسرا بنا اور اس کا مائنورٹی کریکٹر 52C وغیرہ اس کے اندر ایڈ ہوا، جس سے بالکل صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ اس یونیورسٹی کا بلکہ پورے ہندوستان کی مسلمانوں کی ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ کے لیے وہ یونیورسٹی کا قائم کیا گیا. یونیورسٹی سے بدقسمتی سے اس وقت یہ رہا کہ جو ذمہ داران تھے عزیز پاشا کے کیس کو، اس وقت ان کو امیڈیٹلی اس ایکٹ کے تحت میں قرار لینا چاہیے تھا. وہ ڈیلائنگ ہونے کے بعد یونیورسٹی کا گڑبڑ ہوا ضرور ہے، لیکن ہم یہ محسوس کرتے ہیں جی، ہمیں محسوس کرتے ہیں کہ اس کے اوپر ہمارا کیس بہت اسٹرانگ ہے، ہم انشاءاللہ جیتیں گے. سید فیصل علی، آپ اس پورے معاملے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ابھی جیسا کہا گیا کہ ایک سیاسی جو ول ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، اور دوسرے مقصد کے تحت اس کو مخالفت کی جا رہی ہے، چاہے وہ علی گڑھ کا معاملہ ہو، جامعہ کا معاملہ ہو، اور NCMI کو بھی کمزور کرنے کی کوشش کی گئی اگر سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ نہ آتا تو. دیکھیں، ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ آج کے فیصلے کے بعد جو NCMI کی جو پوزیشن ہے وہ ری ایٹریٹ ہوئی ہے کہ وہ اس کے پاس اوریجنل اتھارٹی ہے، پوری پاور ہے، حتمی فیصلہ وہ کر سکتی ہے کسی بھی انسٹیٹیوشن کے مائنورٹی کیریکٹر کے حوالے سے. تو جو کنفیوژن تھا وہ ختم ہو گیا، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کنفیوژن کبھی تھا ہی نہیں. آپ بات کر رہے ہیں پولیٹیکل ول کی، مجھے یہ لگتا ہے پولیٹیکل ول تو نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل مسچیف ہو رہا ہے. جان بوجھ کر کے ایک ایسی حالات، ایک ایسی سچویشن کریٹ کی جا رہی ہے کہ یہ لگے کہ یہ دونوں ادارے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور جامعہ ملیہ اسلامیہ، یہ کہیں سے بھی مائنورٹی کے انسٹیٹیوشنز نہیں ہیں. جیسا کمال صاحب نے کہا کہ جامعہ کے نام کے آگے چونکہ جامعہ لگا ہوا ہے جس کا مطلب ہی ہوتا ہے یونیورسٹی، تو اس پہ زیادہ بات نہیں ہو پاتی ہے. اچھا، اس کی جب سے انسیپشن سے آج تک جو حالات رہے تو اس پہ بہت اسٹرانگ کیس نہیں ہے. ہم لوگوں کا جو معاملہ پھنستا ہے وہ عزیز بادشاہ کے کیس میں پھنستا ہے، اور اس بات کو مان لینا چاہیے کہ اس وقت یونیورسٹی کے حوالے
حوالے سے بات کریں یا کمیونٹی کے حوالے سے بات کریں تو اس کیس کی اس طرح سے پیروی نہیں ہوئی، لوگ اس طرح سے الرٹ نہیں رہے جیسے آج جامعہ کے معاملے میں ہیں. لیکن پھر ابھی کہیں نہ کہیں دکھ رہا ہے کہ جامعہ میں جیسا کہ اشارے میں کہا گیا کہ وائس چانسلرز کے اوپر دباؤ ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن آج یہ بالکل طے ہو گیا کہ NCMI ہی فیصلہ کرے گی اور اس نے جامعہ کے معاملے میں فیصلہ کر دیا ہے. تو اب یہ کیس کہیں نہ کہیں سے بالکل یہ سمری ٹرائل کے بعد ختم ہونا چاہیے، اور اسی کی روشنی میں یہ فیصلہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے حوالے سے بھی ہونا چاہیے. پولیٹیکل ول رہے اور پولیٹیکل مسچیف نہیں ہو تو حالات بالکل بہتر ہوں گے. جسٹس سہیل صدیقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ایک بار پھر میں ان کے پاس جانا چاہوں گا. سہیل صاحب، یہ جو مقدمہ تھا سپریم کورٹ میں، یہ بنگال کے ایک اسکول کے تعلق سے، اس کے مائنورٹی کریکٹر کے تعلق سے تھا، اور اس میں یہ فیصلہ سنایا گیا ہے. تو ملک گیر پیمانے پر جہاں مائنورٹی انسٹیٹیوشن ہیں، وہ چاہے مسلمانوں کے ہوں، عیسائیوں کے ہوں یا دیگر اقلیتوں کے ہوں، انہیں اس کا فیض پہنچے گا. لیکن سوال یہ آتا ہے کہ علی گڑھ کے معاملے میں بھی الہ آباد ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ سنایا اور یہ کہہ دیا کہ مائنورٹی کریکٹر نہیں ہے اس یونیورسٹی کا، اور پارلیمنٹ کو بھی تنقید کر دی کہ صاحب اس کو بھی یہ قانون بنانے کا حق نہیں ہے. اسے چیلنج کیا گیا اور اس وقت کی حکومت نے ایفیڈیوٹ دائر کر کے یہ کہا اور پیروی بھی کی کہ نہیں صاحب یہ اقلیتی ادارہ ہے اور حکومت اس کو اسی طرح سے دیکھتی ہے. لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 2-3 سالوں میں وہ اسٹینڈ مرکزی حکومت کا نہیں ہے. وہ حلف نامہ جو پہلے UPA گورنمنٹ نے دیا تھا اس کو بدلا گیا اور ایک نیا حلف نامہ آ گیا ہے. اور اب اس کے بعد آپ کو کیا امید نظر آتی ہے کہ اگر سپریم کورٹ فیصلہ سنائے گا تو وہ حکومت کی بات مانے گا یا اس بات کو مانے گا جو اس کے سامنے رکھی جائے گی؟ دیکھیں، یہ آج کل کے جو حالات ہیں، جو ایشوز مسلمانوں کے دل کے قریب ہیں، ان کو چھیڑا جاتا ہے پولرائزیشن کرنے کے لیے، جس میں یہ ہماری 2 یونیورسٹیز ہیں، کیونکہ مسلمانوں کی 2 ہی یونیورسٹیز ہیں جو ان کو اعلیٰ معیاری تعلیم دیتی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ کیوں جب الیکشن کا موقع آتا ہے تب یہ ایشوز اٹھائے جاتے ہیں اور اس سے پولرائزیشن کیا جاتا ہے. دیکھیے، میں پہلے بھی جیسے میں نے کہا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں، عزیز پاشا کا جو فیصلہ ہے وہ بالکل غلط ہے. اگر سپریم کورٹ اس کی لارجر بینچ اس کو جب بھی دیکھے گی اس کو خارج کرے گی اس فیصلے کو، کیونکہ وہ فیصلہ صحیح فیصلہ نہیں ہے. اور جو سرکار ہے وہ اسی فیصلے کو لے کر کے جامعہ ملیہ پر اور یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی پر شکنجہ کسے ہوئے ہیں. دیکھیے، اگر آپ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ایکٹ دیکھیے تو اس میں یونیورسٹی کو ایک اسٹیٹوری ذمہ داری دی گئی ہے، اور وہ ذمہ داری یہ دی گئی ہے کہ وہ مسلمانوں کے کلچر اور ایجوکیشن کے پروموشن کے لیے کام کرے گی. صاف ظاہر ہے کہ ایکٹ میں ہی کہہ دیا گیا کہ اس کی بینیفیشریز مسلمان ہوں گے. اس یونیورسٹی کو مسلمانوں نے ہی قائم کیا، 30 لاکھ روپے انڈاؤمنٹ جمع کر کے دیے، بلڈنگ دی، سب کچھ دیا، اور اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں صاحب یہ تو مسلمانوں کی یونیورسٹی نہیں ہے. تو اس سے بڑھ کر کے جھوٹ اور کیا ہوگا. ٹھیک، یہاں میں رکنا ہوگا ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے. میں آپ سے درخواست کروں گا سہیل صاحب آپ رہیں اور ہم بریک کے بعد بھی اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. زی سلام پر دیکھ رہے ہیں آپ آج کا مدعا، اور اس میں ہم بات کر رہے ہیں اقلیتی اداروں کو ملنے والے ان کے حقوق اور اس کے سلسلے میں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا. ایک چھوٹا سا بریک، جلد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. زی سلام کے پرائم ٹائم شو آج کا مدعا میں آپ دیکھ رہے ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں اقلیتی اداروں کو جو ایک طرح سے جو ان کو سرٹیفکیٹ دینے کا کام کرتی ہے، جو آرگنائزیشن NCMIE، اس کو سپریم کورٹ نے اس کو بحال کیا ہے. اس کا جو ایک درجہ دیا گیا تھا کانسٹیٹیوشنل پروویژن کے تحت، اس کو بحال کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہی واحد ایک تنظیم، ایک آرگنائزیشن ہے جو اقلیتی کردار کا یا اقلیتی انسٹیٹیوشن کا درجہ دینے میں کے لیے ہے. اور لیکن اس کے باوجود بہت سارے مقدمے ابھی چل رہے ہیں اور
ہم آج اسی موضوع پر بات اس لیے کر رہے ہیں کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور جامعہ ملیہ اسلامیہ پر یہ تلوار لٹکی ہوئی ہے، کیونکہ دونوں معاملوں میں مرکزی حکومت ایفیڈیوٹ دے کر کے، بیان حلفی دے کر کے یہ کہہ چکی ہے کہ یہ دونوں ادارے اقلیتی ادارے نہیں ہیں۔ اختر الواسع صاحب، ہم نے سارے پہلوؤں پہ غور کیا اور بات کی اور اس کا پس منظر بھی جانا اور سمجھا کہ یہ سلسلہ 68 سے علی گڑھ کے تعلق سے چلا آ رہا ہے، جامعہ ابھی جب سے سینٹرل یونیورسٹی بنی ہے تب سے چل رہا ہے، لیکن دست وحشت میں کبھی اور دست رفوگر میں کبھی، بس تو ایک کھیل ہوا میرا گریباں نہ ہوا۔ جب یو پی اے کی حکومت تھی اس کی طرف سے کہا گیا کہ نہیں صاحب ہم کمیٹڈ ہیں، ہم اس کے لیے اس کو منطقی انجام تک لے جائیں گے، لیکن ویسا ہو نہیں سکا اور موجودہ دور میں وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ تو آخر اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے اس میں 2 حلف نامے 2 مختلف حکومتوں نے دیے ہیں جی، تو ایسا تو نہیں ہے کہ سپریم کورٹ میں جب بھی بحث ہوگی، جب بھی سنوائی ہوگی، وہ تو کیا جو آنریبل جج ہیں سپریم کورٹ کے، وہ پہلے والے حلف نامے کو ایک طرح سے بالکل نظر انداز کر دیں گے، چونکہ سرکار اس ملک میں بدل سکتی ہے لیکن سرکاری موقف جو ہیں وہ اس طرح نہیں بدلے جا سکتے۔ سوال یہ ہے کہ ایچ آر ڈی سے یہ سوال سپریم کورٹ پوچھ سکتی ہے کہ آپ نے پہلا ایفیڈیوٹ کس بنیاد پہ دیا تھا اور اس کے بعد دوسرے ایفیڈیوٹ کو کس بنیاد پر آپ نے داخل کیا ہے، ایک بات۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ میں یہاں پہ آن ریکارڈ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جسٹس صدیقی نے 10 سال کے اندر جو غیر معمولی کام کیا، سپریم کورٹ نے اس کے اوپر اپنی مہر تصدیق ثبت کر دی ہے اور ہمیں اس کے لیے جسٹس صدیقی کو سلام کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ اس میں ایک بات کا اور خیال رکھنا چاہیے کہ اسے مسلمانوں کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے، اس کو اقلیتوں کا مسئلہ بنانا چاہیے اور مختلف اقلیتوں کے ساتھ مل کر ایک مشترکہ محاذ بنانا چاہیے، چونکہ جو فیصلہ آج علی گڑھ اور جامعہ کے لیے آیا ہے یعنی سرکار کا وہ طریقہ ہے، وہ کل سینٹ اسٹیفنس پہ اور خالصہ کالجز پہ بھی آ سکتا ہے، وہ جین کالجز پہ بھی آ سکتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو اس معاملے کو تنہا مسلمانوں کا معاملہ نہیں بنانا چاہیے، کیوں کہ معاملہ یہ ہے کہ اس ملک میں آپ جب تک اپنی لڑائی دوسروں کے ساتھ مل کے نہیں لڑیں گے اس وقت تک، اور دستور کی بنیاد پہ نہیں لڑیں گے اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جسٹس صدیقی نے جو کمیشن، جس کمیشن کی سربراہی کی، اس کمیشن کا جو ایکٹ تھا اس کے بھی ایک طرح خالق کے طور پہ ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ اگر مضبوط قانونی بنیادوں پر آپ اپنا کیس تیار کرتے ہیں تو اس ملک کی عدلیہ جو ہے وہ آپ کو نظر انداز نہیں کر سکتی ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ اور کلکتہ ہائی کورٹ نے 2 فیصلے الگ الگ دیے، لیکن سپریم کورٹ میں جا کر وہ فیصلے بدل گئے۔ ایک بات جو ہو رہی ہے اصل میں، جو بات غور طلب ہے، وہ یہ کہ سرکار لٹکائے رکھنا چاہتی ہے، ٹھیک، سپریم کورٹ میں بھی، علی گڑھ کے معاملے کو بھی اور جامعہ کے معاملے کو دہلی ہائی کورٹ میں بھی۔ ہمیں اس بات کو خوب سمجھنا چاہیے۔ ایک بات، صرف ایک جملہ معترضہ کے طور پر میں ایک بات کہہ دوں، وہ یہ کہ سرکار جو ہے وہ بنیادی طور پہ ہندو اور مسلمان کے بیچ میں ایک جو کھائی پیدا کرنا چاہتی ہے، وہ کھائی پیدا کرنے میں ناکام ہوئی ہے، اور اجمیر کا ہو، الور کا ہو یا دوسرے نتائج ہوں، انہوں نے بتا دیا ہے کہ اس ملک کی اکثریت جو ہے وہ گمراہ ہونے کو تیار نہیں۔ ڈاکٹر ظفر احمد صاحب، ابھی جو پروفیسر اختر الواسع صاحب نے کہا اس سے آپ اتفاق رکھتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ کیا وہ کون سا طریقہ کار اختیار کیا جانا چاہیے کہ جس سے کانسٹیٹیوشنلی سپریم کورٹ میں علی گڑھ اور جامعہ کی لڑائی جیتی جا سکے؟ میرے خیال میں جو سپریم کورٹ میں اس وقت معاملہ چل رہا ہے اور خاص طور سے جو آج کا فیصلہ آیا ہے وہ صحیح نہج پہ چل رہا ہے، اور جیسا کہ ابھی یہاں گفتگو بھی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں اور ساری عدلیہ میں ہمیں پورا فیتھ ہے، اور وہ
بالکل صحیح فیصلہ ہی آخر میں کریں گے. ابھی جو اختر الباسط صاحب کہہ رہے تھے میں اس سے بھی پوری طرح سے متفق ہوں. انہوں نے جو یہ بات کہی نا ایکچولی اس کو میں تھوڑا سا اور واضح طور پہ عرض کروں کہ ہر طرف دیکھنے کو ملتا ہے. حالانکہ کوششیں اس وقت 2-4 سال سے چل رہی ہیں خلیج پیدا کرنے کی کمیونٹیز کے بیچ میں, لیکن وہ کامیاب نہیں ہیں الحمدللہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میں کہوں گا 99% 99% لوگوں کا جو دل ہے وہ بالکل صحیح جگہ کے اوپر ہے اور ان کا ضمیر جو ہے وہ بالکل مضبوط ہے. اس وجہ سے وہ تھوڑے ایک آدھ ایبریشنز تو آ سکتے ہیں ادھر ادھر, جو آپ اس طرح کے فالتو کے لوگ جو فالتو کے بیانات دے رہے ہوں ویسٹڈ انٹرسٹ کو ذہن میں رکھ کر کے, اپنے شارٹ ٹرم پولیٹیکل انٹرسٹ کو ذہن میں رکھ کر کے, وہ بہت تھوڑے سے لوگ ہیں اور وہ بہت جلدی ایکسپوز بھی ہو جاتے ہیں اور انسانوں کے سامنے بھی ایکسپوز ہو جاتے ہیں اور خیر پیدا کرنے والے کے تو کیا تھا. حالانکہ جو پٹیشنر ہے اس وقت جس نے بھی پٹیشن کی اور اس کے وجہ سے سپریم کورٹ کو آج کا فیصلہ دینا پڑا, انہوں نے کوشش کی کہ جو یو پی گورنمنٹ نے ایک بہت اچھا کام کیا تھا اور یہ کمیشن بنایا مائنورٹی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کا, اور اس کے بعد اس کمیشن نے بڑا اچھا کام بھی کیا اور جسٹس صدیقی صاحب مبارکباد مستحق ہیں, صحیح فرمایا اختر الباسط صاحب نے. تو اس کو انڈو کرنے کے لیے کہ اس کی اہمیت سب ختم ہو جائے اور یہ کوشش کی, لیکن یہ کہ عدلیہ کا بھی ضمیر اپنی جگہ پہ مضبوط ہے, اس کا بھی دل بالکل اپنی جگہ کے اوپر ہے, لہذا یہ کہ یہ بات ان کے سامنے آ گئی. اب جو بات بچتی ہے وہ میں خود بھی کروں گا اپنی تنظیم کے زکوٰۃ فاؤنڈیشن کے ذریعے, اور میں عوام سے بھی آپ کے توسط سے کہنا چاہوں گا کہ اب رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ میں حق اطلاع قانون کے تحت یہ معلوم کرنے کی کوشش کی جائے کہ فائل کے اوپر کیا لکھا, کہ ایفیڈیوٹ کیوں بدلا جا رہا ہے, فائل میں کیا جسٹیفیکیشن دیا گیا, اور جو کچھ دیا گیا وہ کانسٹیٹیوشن کے روشنی میں کہاں تک ٹھہرتا ہے. کمال فاروقی صاحب, آپ نے آج اس سلسلے میں پریس کانفرنس کی, آپ نے اور جسٹس سہیل صدیقی صاحب نے, اور آپ کا جو کنفیڈریشن ہے اس کے آگے کے پروگرام کے بارے میں بھی بتایا. تو ابھی جو یہاں گفتگو ہوئی ہے اور خاص کر کے اقلیتی اداروں کے تعلق سے, اس سلسلے میں آگے آپ کیا کام کرنے والے ہیں؟ دیکھیں, میں اتنا زیادہ پر امید نہیں ہوں جتنا نظر آ رہا ہے, اور ہمارے انتہائی ادب کے ساتھ میں ہمارے سارے بزرگ ہیں, سب ساتھی ہیں. گورنمنٹ نے بہت خطرناک چال چلی ہے اور اس کا ہم کو خیال رکھنا پڑے گا, اور کنفیڈریشن ہو یا ہماری اور باقی دوسری جماعتیں ہیں اس کے اوپر بہت دھیان رکھنا پڑا ہے. ایک تو میں نے وہ بات آپ کو کہی کہ یونیورسٹیز کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور کیونکہ یہ صرف یونیورسٹی کا معاملہ نہیں ہے بلکہ ہم میں سے ہر آدمی کا انڈیویجول رائٹس افیکٹ ہو رہے ہیں. جو آرٹیکل 31 ہے وہ ایک انڈیویجول رائٹ بھی ہے, کمیونٹی کا رائٹ بھی ہے. تو ہمیں جو بھی ہمارے پاس آرگنائزیشنز ہیں ان سب کو اکٹھا ہو کر دونوں یونیورسٹیز کی مدد کرنی چاہیے, اور اگر یونیورسٹی میں کہیں کمزوری نظر آئے اپنے طور کے اوپر ہم کو کیس کو بہت مضبوط انداز میں لڑنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ گورنمنٹ نے ایک بہت خطرناک چال چلی ہے, اور وہ چال یہ چلی ہے کہ منسٹری آف لا اینڈ جسٹس نے جو 20 جون 2017 کو ایک نوٹیفیکیشن نکالا ہے, اور وہ نوٹیفیکیشن بہت خطرناک یہ ہے کہ اس میں ان تمام انسٹیٹیوشنز کے لیے جو کہ گورنمنٹ سے منظور ہیں یا گورنمنٹ کے اس پر ریڈار پہ آتے ہیں, ان کو یہ حکم دے دیا گیا ہے کہ وہ کوئی بھی جو ڈیفینڈ اپنے آپ کو کورٹ آف لا کے اندر کریں گے تو اسی پینل کے تحت کریں گے جو گورنمنٹ کا پینل ہوگا, یعنی کہ انڈیپینڈنٹ وہ کوئی آپ باہر سے وکیل نہیں لے سکتے. تو یہ ایک ہو سکتا ہے ساری یونیورسٹیز کے لیے کوئی اس سے کوئی نقصان ہو یا نہ ہو, لیکن مجھے ان دونوں یونیورسٹیز کے لیے یہ ایک بہت زبردست ضربے کاری نظر آتا ہے. اور ہم کو, میں ظفر بھائی سے بھی اور باقی سب لوگوں سے درخواست یہ کروں گا کہ ہم اپنے طور کے اوپر اس کی ایک مہم چلائیں کہ یہ ہمارے جو فنڈامنٹل رائٹ ہے آرٹیکل 31 کے اندر جو نا ڈائریکٹ اٹیک ہے, مجھ کو اپنی یونیورسٹی کو پروٹیکٹ کرنے کا پورا حق ہے, ایڈمنسٹر کرنا اور اس کو رن کرنا یہ میرا قانونی حق ہے, کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے. اس کو ہم کو لڑنا پڑے گا اور اس کو مقابلہ کرنا پڑے گا, ادروائز ہو سکتا ہے یہ یونیورسٹیز جو ہیں اپنا وکیل بھی نہ کر پائیں. دوسری بات, تیسری بات یہ ہے کہ جو ان دونوں کیسز کو جو ہم سے, دیکھیں ہمیں اپنی غلطی بھی تسلیم کر لینی چاہیے. جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے تعلق سے ہم نے بہت بڑی موومنٹ چلائی,
اور اختر واسع بھائی اور ہم سب اس کا پارٹ بھی رہے، لیکن جب ہم اس کے اندر کامیابی حاصل ہو گئی اس کے بعد پھر دوبارہ ہم خواب غفلت میں چلے گئے اور ہم نے عزیز پاشا کو چیلنج کرنے کی اس طرح سے کوشش نہیں کری جیسے فوراً کر لینا چاہیے تھا، کیونکہ ہمارے پاس پورا ہتھیار موجود تھا اور ہم سوتے رہے، اور یہاں تک ہوا کہ ایک مرتبہ جب بیچ کے اندر ڈیٹ بھی پڑی تو ہمارے وکیل صاحب بھی وہاں پر نہیں پہنچ پائے. انفارچونیٹلی یہ چیزیں جو ہیں وہ تاریخ کے اندر ہم کو کبھی معاف نہیں کریں گی. دونوں یونیورسٹیز کے وائس چانسلر سے، آپ کے توسط سے بھی اور پوری قوم کے توسط سے بھی، اور جو کانسٹیٹیوشن کے اوپر یقین رکھتے ہیں، ہم کو یہ کہنا پڑے گا کہ بھائی آپ کو انڈیپینڈنٹلی بھی اپنے تمام جتنے دروازے کھلے رکھنے پڑیں گے، اور جو آرگنائزیشن اس کے اندر ساتھ رکھنا ہے، ہمیں اس گورنمنٹ سے کسی قسم کی کوئی توقع یہ نہیں کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے حق میں کیونکہ یونیورسٹی، جیسے ظفر بھائی نے بالکل صحیح فرمایا، یونیورسٹی اور اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ ایک ووٹ بینک کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں جو دوسرے لوگ باغ ہے، اور ہم چاہے کتنے ہی اس پہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو رہا، لیکن اس کا نقصان پہنچ رہا ہے. ہم کو پروفیشنل انداز کے اندر اس پورے معاملے کو دیکھنا پڑے گا اور جٹ جانا پڑے گا، تبھی ہم اس میں کوئی کام. جسٹس صدیقی صاحب، آپ کیونکہ لیگل لیومنری بھی ہیں تو میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ علی گڑھ کے تعلق سے، علی گڑھ کے معاملے میں ایک وہاں ریزرویشن قائم کیا گیا مسلمانوں کے لیے، اس کو چیلنج کیا گیا الہ آباد ہائی کورٹ میں، اور اس پر الہ آباد ہائی کورٹ نے اپنا فیصلہ سنا دیا جو اب سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے، جسے یونیورسٹی کی طرف سے، اور حکومت نے اس وقت اس کی مدد کی تھی، آج وہ مخالفت کر رہی ہے. AG نورانی صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ اس پر آرٹیکل لکھے کئی قسطوں میں، اور وہ سارے پہلو گنائے جو قانونی طور پہ علی گڑھ کے حق میں جا سکتے ہیں. آپ بحیثیت ایک لیگل ایکسپرٹ کیا سجیشن دینا چاہیں گے یونیورسٹی کو، کیونکہ حکومت سے تو موجودہ دور میں امید شاید نہیں کی جا سکتی جو ابھی یہاں کہا گیا، یونیورسٹی اور اس کے بہی خواں اپنے طور پہ کیا ایسا کچھ کر سکتے ہیں جس سے سپریم کورٹ میں ان کے حق میں فیصلہ ہو جائے؟ دیکھیں، میں سب سے پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایجوکیشن میں پالیٹکس کا سبجیکٹ تو ہونا چاہیے، سیاست کا موضوع ہونا چاہیے، پر تعلیم کے معاملے پر سیاست نہیں ہونا چاہیے، جو ہو رہی ہے اور جو بہت افسوسناک ہے. دوسری بات، میں یہاں ایک بات اور صاف کر دینا چاہتا ہوں، سرکاری حلقوں میں یہ کنفیوژن ہے کہ چونکہ سرکار کچھ اقلیتی یونیورسٹیوں کو جیسے جامعہ ملیہ اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ان کو مالی امداد دے رہی ہے، اور چونکہ مالی امداد دے رہی ہے اس لیے یہ اقلیتی یہ سرکاری ادارہ ہو گیا یا نیشنل ہو گیا، یہ غلط ہے. سپریم کورٹ نے TM Pai فاؤنڈیشن ورسز اسٹیٹ آف کرناٹکا میں 11 ججز نے یہ کہا ہے کہ اگر سرکار کسی اقلیتی تعلیمی ادارے کو کوئی مالی امداد دیتی ہے تو اس سے اس کا اقلیتی کردار ختم نہیں ہوتا، وہ انٹیکٹ رہتا ہے. دوسری بات ایک اور جو کہی ہے سپریم کورٹ نے، جس کو میں بتانا چاہتا ہوں، اور 1998 میں سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ جو اقلیتی تعلیمی ادارہ ہے اس کو مسلمان قائم کرتے ہیں اور مسلمان ہی اس کے بینیفیشریز ہیں، تو اس کو کسی سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ تو خود ہی پیدائشی اس کو اقلیتی تعلیمی ادارے کے طور پر ہوئی ہے، اور سرکار اگر اس کو اقلیتی کردار دیتی ہے تو یہ صرف ریکگنیشن ہے اس فیکٹ کا کہ یہ ادارہ مسلمانوں نے مسلمانوں کی فلاح بہبود کے لیے قائم کیا ہے. جی. اور اس فیصلے پر مہر ابھی لگائی ہے سپریم کورٹ نے، ابھی کچھ مہینے پہلے ایک فیصلہ دیا ہے، اور اس میں کہا ہے کہ کوئی اس سے وہ نہیں ہوتا، مطلب سرٹیفکیٹ دینے کے دن سے ہی یہ نہیں ہوتا کہ صاحب وہ آج کے سے ہی وہ اقلیتی تعلیمی ادارہ مانا جائے گا، بلکہ وہ تو اقلیتی تعلیمی ادارہ تھا اور اس کو صرف ریکگنائز کیا ہے یہ سرٹیفکیٹ دے کر کے. جی. تو اس وجہ سے کوئی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. یہ سپریم کورٹ کے دونوں ڈیسیجن بہت ہی اہم ہیں. بہت بہتر. اب جہاں تک آپ فرما رہے ہیں کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا اس کا سوال ہے، ایک بات میں عرض کر دوں کہ دیکھیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں 60% وہاں کے اسٹوڈنٹس کا ریزرویشن تھا. سپریم کورٹ کے سامنے علی گڑھ یونیورسٹی کی طرف سے رجسٹرار نے یہ کہا کہ صاحب ہم وہ ریزرویشن ختم کرتے ہیں.
ये बहुत बड़ा नुकसान किया है। ये जो आप लोगों को शायद मालूम है कि नहीं मालूम है, ये बहुत बड़ा नुकसान किया। 60% जो रिजर्वेशन था उनके यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए वो ख़त्म कर दिया। और ये उससे पहले जो वाइस चांसलर थे, ठीक है, माजरत के साथ सुहेल साहब मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर आखिरी मरहले में हम इस डिबेट को कंक्लूड करेंगे, ख़त्म करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं जी सलाम का प्राइम टाइम शो, आज का मुद्दा, और हम इसमें बात कर रहे हैं NCMEI यानी अक़लियती इदारों को सर्टिफिकेट देने वाली तंजीम ऑर्गेनाइजेशन को सुप्रीम कोर्ट ने उसकी वो कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत बहाल की है अपने एक तारीखी फैसले के ज़रिए से, जिसके बारे में सवालिया निशान लगाए जा रहे थे। और इसके बड़े जो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स होंगे ऐसा माना जा रहा है। सैयद फैसल अली, ब्रेक पे जाने से पहले सुहेल साहब ने काफ़ी तफसील के साथ बताया कि अलीगढ़ में क्या लेकुनाज हुए अलीगढ़ के मामले में और किस तरह से वो केस कमज़ोर हुआ। सवाल ये उठ के आ रहा है कि हम हुकूमत को क्रिटिसाइज़ करें, हम दूसरे लोगों को क्रिटिसाइज़ करें कि वो हमारे साथ हॉस्टाइल रवैया अपनाए हुए हैं, लेकिन ख़ुद हम अपनी भी कोई एहतसाब करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, और ख़ुद एहतसाबी का वक्त है। अब एक बात ये देखिए कि 1968 के बाद अजीज पाशा केस के बाद से हमेशा सरकार ने उस चाबुक से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के ऊपर ज़्यादतियाँ की। यही रहा कि कोर्ट में जब मैटर जाता है तो अजीज पाशा का केस आ जाता है, लेकिन कल का जो जजमेंट आया है वो आपके हाथ में एक चाबुक है कि उसको आप किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। अब आपको मजबूत कर दिया अदलिया ने कि आप इसको प्रोफेशनली लड़ें। अब सवाल ये है कि अगर हम अपना काउंसिल नहीं कर सकते हैं, अपना वकील नहीं कर सकते हैं, तो पहली लड़ाई वहाँ है कि इस बात को चाहे RTI के तहत यकीनी बनाया जाए या और सोशल ग्रुप्स हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं, उनके ज़रिए इस बात को तय किया जाए कि नहीं, हम अपना वकील कर सकते हैं, हमारी अपनी आवाज़ है। और अक़लियती किरदार के हवाले से अगर बात करें तो जैसा जस्टिस सुहेल साहब कह रहे थे कि सर्टिफिकेट मिलना बहुत बात की बात है। जिस दिन न्यू रखी गई उस दिन से इदारा जो है अक़लियती इदारा है, तो उसी तरह का इस बात को कहीं ना कहीं बाबर कराना होगा। और ये जो कन्फ्यूजन की बात वो कर रहे थे बिल्कुल सही है। जो ऑफिसर्स के लेवल पर ब्यूरोक्रेटिक जो एक हमारे यहाँ जो मशीनरी है उसमें भी ये कन्फ्यूजन फैला हुआ है कि ये करना है या नहीं करना है। एक तो स्टेटस को लेकर के, दूसरा ये कि मौजूदा सरकार के दौर में इस तरह की चीज़ों को आगे लाना है या नहीं लाना है, ये कन्फ्यूजन बना हुआ है। और ये तब तक रहेगा जब तक कि प्रेशर ग्रुप नहीं होगा। याद रखिए, अमेरिका के हवाले से हम लोग बात करते हैं, अमेरिका में प्रेशर ग्रुप के जरिए बहुत सारी चीज़ें करवाई जाती हैं और होती हैं। यहाँ पे मुसलमानों को रोड पे नारा लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक प्रेशर ग्रुप बना करके प्रोफेशनली इस केस को, चाहे जामिया का हो, जामिया का तो बिल्कुल वाजे हो गया जिस तरह का जस्टिस सुहेल सिद्दीकी का फैसला था और आज उसको जिस तरह से रीइटरेट कर दिया, तो वो उसका केस तो कमज़ोर पड़ गया सरकार का। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो मामला है उस पर भी इससे बहुत फ़ायदा होगा। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि अच्छे काउंसिल हैं और अच्छी बात हो। यहाँ मुझे मैं स्केप्टिकल थोड़ा इसलिए हो रहा हूँ कि अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हवाले से बात करें या तलाक के हवाले से जिस तरह से पैरवी हुई, वो कहीं ना कहीं चीज़ों को पॉलिटिसाइज ज़्यादा कर गई। हमको पॉलिटिसाइज नहीं करना है, हमको इसके लीगल रेमेडी की तरफ जाना है। और वो तब होगा जब इसमें लीगल एक्सपर्ट्स, लिमिनरीज और इंटेलेक्चुअल्स सारे मिल बैठकर बात करेंगे। जज्बातियत से नहीं, जहानत से अगर इसकी पैरवी की जाएगी तो मसला हल होगा। कमाल फारूकी साहब, आपका फाइनल कमेंट। मैं समझता हूँ कि हमको अपनी जो पास्ट से तजर्बा हासिल करना चाहिए। हमने एक अजीज़ पाशा के बाद पूरी मूवमेंट चली और उसके बाद हमने गवर्नमेंट को मजबूर किया कि पार्लियामेंट के अंदर इनेक्टमेंट लेकर आए, लेकिन उसके बाद हम ख्वाब गफलत में चले गए। हमको चाहिए ये कि इस इशू को जो बगैर जज्बाती हुए टेक्निकल और प्रोफेशनल अंदाज के ऊपर इसको लेना चाहिए। जो भी ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर मदद कर सकती हैं खुद आगे बढ़ करना चाहिए। कम्युनिटी का इंडिविजुअल भी मामला है और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का मामला है। अगर आर्टिकल 31 हमारे हाथ से निकल जाता है तो हम सबकी माइनॉरिटीज़ की शनाख्त जो है वो भारत के अंदर ख़त्म हो जाएगी। ये इंस्टीट्यूशंस बचने हमारे लिए, हमारी शनाख्त के लिए भी, हमारी तहजीब के लिए भी, हमारी एजुकेशन के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन का इतना अहम हिस्सा है, इसको हम गंवाने का रिस्क नहीं ले सकते। हमें सबको इसके लिए होशियार रहकर, हर वक्त जागते रहकर काम करना पड़ेगा। डॉक्टर ज़फ़र महमूद साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? जी साहब, ये जो बात बीच में आई थी और चल रही है
کہ سپریم اس میں شیڈول کاسٹ کے لیے ریزرویشن جو ہے وہ مائنورٹی انسٹیٹیوشن میں بھی ہونا چاہیے. یہ شیڈول کاسٹ کے یا کسی کے لیے بھی کسی بھی طرح کے کانسٹیٹیوشنل ریزرویشن کی روح، اس کی اسپرٹ کے خلاف ہے. یعنی کہ اور اگر اسٹیٹسٹکس آپ دیکھ لیں تو 1000 یونیورسٹیاں ہیں اور ہزاروں یونیورسٹیوں میں شیڈول کاسٹ کے لیے جو ہے ریزرویشن ہے. شیڈول کاسٹ کے ڈیفینیشن میں سے مسلمان کو، عیسائی کو نکال رکھا ہے، تو ظاہر ہے وہ تو ویسے ہی خارج ہو گئے. اب 2 یونیورسٹیز میں 50-60 سیٹیں ہر کلاس کے اندر کہیں نہ کہیں مل رہی ہیں مسلمانوں کو، اور اس میں بھی شیڈول کاسٹ ضرور آئے، تو یہ تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے کانسٹیٹیوشنل میتھڈالوجی اور اس کے بلیفس کے خلاف. تو لہذا یہ بات ٹھہرنے والی ہے نہیں. دوسری بات یہ کہ یہ جو معاملات ہیں، جس طرح کا یہ ہے کہ صاحب ایفیڈیوٹ دے دیا گورنمنٹ نے، تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا اس کا مقصد دوسرا ہے، لیکن اس سے ایک بہت بڑا نقصان اور بھی ہوتا ہے. اب ایفیڈیوٹ دے دیا، اخبارات میں آ رہا ہے، ہم لوگ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں اور پورا ملک سن رہا ہے، تو اس سے بہت غلط میسج ٹرکل ڈاؤن ہوتا ہے، اور خاص طور سے حکومت کی مشینری میں کہ صاحب حکومت چاہ ہی نہیں رہی ہے کہ مسلمانوں کو ان کا حق بھی دیا جائے. یہ میسج جاتا ہے ایکچولی، اور یہ میسج جانا جو ہے بہت نقصان دہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ میسج ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہے. اس بات کا خیال پورا گورنمنٹ کو بھی رکھنا چاہیے. اور ملت کو، جو مسلم کمیونٹی ہے، جیسا کہ ابھی گفتگو ہو رہی تھی، یہ بات صحیح ہے، فلی ایگری، میں اس سے بالکل متفق ہوں کہ بقول اقبال کے کہ اتر کر جہان مکافات میں رہی زندگی موت کی گھات میں. یہ ہونا چاہیے ہمارا کہ بھئی ہم چابک لے کے گھوم رہے ہیں، تو ہمارا نقصان کر کے تو دیکھو. پروفیسر اختر الواسع صاحب، آپ خود ایک ادارے کے وائس چانسلر ہیں، جودھپور کی مولانا آزاد یونیورسٹی، اور جامعہ میں بھی آپ رہ چکے ہیں نائب وائس چانسلر. علی گڑھ میں آپ اسٹوڈنٹ لیڈر تھے اور وہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی ہے. یہ جو بات گفتگو کر رہے ہیں اور جو سوالیہ نشان لگا ہوا ہے، اس کو کیسے ایڈریس کیا جائے؟ آپ کا فائنل کومنٹ 1 منٹ. جی بس دیکھیے، نمبر 1 میں یہ کہوں گا کہ جو کام ملت کے کرنے کا ہے اور ملت کے تمام ذمہ داروں کے کرنے کا ہے، وہ اس پہ کوئی غفلت نہ کی جائے. نمبر 2، وائس چانسلرز کو کیا میں یونیورسٹیاں چلانے کا جو کام ہے وہ کرتے رہنا دیجیے، انہیں لیڈر آف دی اپوزیشن بنانے کی کوشش مت کیجیے. تیسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ یہ ہمیں مان کے یہ جو ایک رفٹ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے SC/ST ورسز مسلم، اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ 50% ہمارا جو مسلمانوں کا ریزرویشن ہے وہ باقی رہنا چاہیے. جو 50% جنرل ہے، گہلوت صاحب کی سرکار ایک قانون لائے اور SC/ST کے لیے اس میں ریزرویشن کر دے. ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ 50% تو جنرل کوٹے میں ہے ہی، مسلم کوٹا اس سے متاثر نہیں ہوتا ہے. اور آخری بات جو ہے وہ مجھے یہ کہنی ہے کہ یہ سرکار ذرا یہ بھی تو سوچے کہ اٹل بہاری واجپئی کی سرکار کے زمانے میں جب مرلی منوہر جوشی HRD منسٹر تھے تو انہوں نے ہمدرد کو مائنورٹی انسٹیٹیوشن کا درجہ دیا تھا. کل جو سرکار مائنورٹی انسٹیٹیوشن کا درجہ جو جماعت دے رہی تھی ایک مسلم ادارے کو، آج وہ ایک دوسرے مسلم ادارے کے لیے یہ جو کر رہی ہے، یہ ہپوکریسی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس پر غور کرنا چاہیے. اور میں یہ بات ظفر محمود صاحب نے کہی ہے، میں اس سے بالکل ایگری کرتا ہوں. ہمیشہ اس بات کو کہتا رہا ہوں، ہمیں فکر مسلمان کی نہیں ہے، ہمیں فکر ہندوستان کی ہے، کیونکہ ہم یہ مانتے ہیں مسلمان کا مفاد اور ہندوستان کا مفاد ایک دوسرے سے الگ نہیں. پروفیسر اختر الواسع صاحب، ڈاکٹر ظفر محمود، کمال فاروقی صاحب، جسٹس سہیل صدیقی صاحب اور سید فیصل علی صاحب، آپ کا اس مباحثے میں شریک ہونے کے لیے بے حد شکریہ. امید کی جانی چاہیے کہ یہاں جو باتیں کہی گئی ہیں اسے ملت بھی غور سے سنے گی اور حکومت بھی، اور جو جامعہ اور علی گڑھ کے تعلق سے بات کہی گئی اس کے اقلیتی کردار کے تعلق سے اس پر بھی غور کیا جائے گا. اور سپریم کورٹ نے NCMEI کے تعلق سے جو اپنا تاریخی فیصلہ سنایا ہے وہ اور بھی دوسری اقلیتوں کے لیے ایک مشعل راہ ثابت ہوگا. اس امید کے ساتھ میرے ساتھ اس پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. آداب.